अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसर नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ आवारा दिल। बहुत ही डिफरेंट और इमोशनल हार्ट टचिंग नावल होने जा रहा है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड में आपको बहुत ही टचिंग एपिसोड होने जा रही है। मोहब्बत मारती नहीं, मोहब्बत अपना दर्द देती है और इसका दर्द हमारी मौत का साथ ही ख़त्म होता है। और आज उसे महाब की एक एक बात पर यकीन हो गया। वो सच कहता था, मोहब्बत इतना दर्द देती है कि वो शायद हमारी मौत के साथ ही ख़त्म हो सकता है। तो क्या मेरा दर्द भी मेरी मौत के साथ ख़त्म हो गया? मुझे महाब को भुलाने के लिए मौत का इंतज़ार करना होगा। उसने तड़प कर सोचा और दर्द से अपनी आंखें को मोद लिया और उसके दिल के एक एक गोशे में महाब का नाम रकम हो चुका था। उसे मिटाना इतना आसान नहीं था। उसे मिटाने में बहुत वक्त दरकार था। वो कल से यही सोची जा रही थी, महाब किसी और का हो चुका है, अब उस पर किसी और का हक है। वो जू ऑप्शन से मोहब्बत करने लग जाए तो उसका क्या होगा? वो यही सोचे और यही वसवसे उसे खाए जा रहे थे। वो उस वक्त बेजान सी होश की दुनिया में बेगारी बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी हालत को देखता वो शायद उसके साथ उसकी मोहब्बत का मातम मना रहा होता। रेहान रात के 8 बजे ऑफिस में थका मंदा घर लौटा तो उसकी नज़र ज़ोबशा और महाब पर पड़े। उन दोनों से मिलकर अपने रूम में आता देखकर उसे थकान मिटा सके, मगर उस जैसे ही रूम में कदम रखा तो वो पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चांद की रोशनी में बैठी बेड पर बैठी दुनिया से बेगाना होकर आंसू बहा रही थी और मेहर को डिस्टर्ब करने की बजाय सोफे पर आकर बैठकर अपने जूते उतारने लगा और उसने अपना कोट भी उतार दिया और उस सोफे की पुष्ट पर फैलाकर मेहर के पास चला गया और अपने पास से हलचल महसूस की तो उसे होश की दुनिया में आया। रेहान को देखा था जिसके चेहरे पर अलग थलग सी नुमाया हो रही थी और अपनी जगह सीधी खड़ी होकर बैठ गई तो रेहान उसके करीब ही टिक गया। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू माहौल को काफ़ी ख्वाबनाक बना रही थी। रेहान अपने दोनों हाथ बेड पर टिका दिए और संजीदगी से बोला, जो भी बात है मुझसे शेयर करो। मैं जानता हूँ आपका काम भुला नहीं सकता, मगर कम ज़रूर कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेहर ने तड़प कर रेहान की तरफ देखा जो अपनी आंखों और अपने लहजे में संजीदगी लिए उसे अब उस वक्त काफ़ी सच्चा लग रहा था। वो चाह कर भी रेहान से अपना दुख शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता था कि महाब के बारे में उसे बता देगी तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। इसलिए दिल का राज दिल में ही रखने को संजीदगी से बोली, मैं अपना काम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। रेहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा क्योंकि उसका लहजा ऐसे ही था जैसे वो सब कुछ बताना चाहती है मगर किसी मजबूरी के तहत नहीं बता पा रही। मैं जानता हूँ कुछ बातें सिर्फ दिल में ही रखी जाती हैं, मगर आप तो मुझसे आंखें भी नहीं मिलाती हैं। हम जब आंखें चुराते हैं जब हमारे अंदर बहुत सारा राज दफन होते हैं और उसके राज के बाहर आ जाके डर से आंखें नहीं मिला पाते। आपको पता है, आप मुझसे आंखें मिलाएंगी तो मैं आपके अंदर तक जान जाऊंगा कि आपकी आंखें चुराने का तरीका अच्छा है। ना आंखें मिलाएंगी और ना ही मेरा दिल टूटेगा। मेहर उसकी बातें सुनकर घबरा गई, इसलिए तो घबरा कर अपनी जगह से उठी थी, मगर रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपने हाल पर छोड़ दूं तो आपको डाइवोर्स दे दूं, तो ऐसा तभी होगा। आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूं, खुद को तकलीफ देकर आपको छोड़ भी सकता हूं। मेहर ने हैरत से उसको देखा जो वो सच कह रहा था। आप ऐसे मेरे चेहरे को क्यों देख रही हैं? आपको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। जब मुझसे अलग होना चाहें हो सकती हैं। आप मुझे देखना बंद करो और इस अंधेरे से भी बाहर निकल आए। ज़ोबशा आई हुई है और उसे मिलने चली जाए। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में घुस गया और मेहर उसकी छाई हुई उसके लहजे में सच्चाई के बारे में सोचती रहेगी। वो रेहान के कहने पर सब कुछ दरमियान आ चुकी थी और सबसे पहले उसकी नज़रें बेचैन सी ज़ोबशा पर पड़ी। वो अपना आप छुपाने की कोशिश करती हुई बेचैन सी ज़ोबशा को देखकर ठिठक गई। वो सब कुछ लोग देख नहीं पा रहे थे जो उसकी एक नज़र ने ज़ोबशा की आंखों के दर्द देख लिया था। ज़ोबशा की आंखों का दर्द देखकर अपनी जगह चूर सी बन गई थी, जैसे वह जो कुछ ज़ोबशा के साथ हुआ उसकी असल जिम्मेदार वही है। फिर उसने महाब को देखा जो उसी की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें बता रही थी कि वो कल रात खुद पर भी और किसी दूसरे पर भी ज्यादती करता रहा है। उसे ऐसा देखकर मेहर की आंखें भर आई और उसने वहां से उठ जाना ही बेहतर समझा। तभी शाजिया बेगम ने बहाना बनाते हुए बोली, मामी मैं खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ आ गई। किचन घर के आखिरी हिस्से में बना हुआ था तो जहाँ घर के अफराद ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करते थे। किचन में मुलाजिम और शेफ ही हुआ करते थे। अमेरिकन तर्ज का बने हुए खूबसूरत से किचन में उस वक्त कोई नहीं था और ये अच्छा मौका था अपने आंसू बहाने का, इसलिए वो कुछ देर ऐसे ही रोते रही थी। तभी उसे किचन में आते किसी की भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। वो जानबूझकर प्याज काटने लगी। प्याज काटने से उसकी आंखें मजीद सुर्ख हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन है वो, बस अपना काम करते रही थी। तभी आंसुओं की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया कि उसके हाथ की छुरी उसके नीचे आ चुकी है। महाब जो कब से उसकी कारकर्दगी को देखता खड़ा था और उसने जल्दी से मेहर को अपनी तरफ खींचा और उसके बाजू से पकड़कर सिंक की तरफ ले आया और सिंक का नल शुरू करते हुए
اس کے زخم پر پانی بہانے لگا اور کچھ دیر تو مہر کا درد کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، مگر جب اس کے ہاتھ میں جلن مزید بڑھنے لگی تو وہ اپنی جگہ تڑپ گئی۔ پھر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران ہوگی کہ مہاب اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے حشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مہاب نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، مہر آپ کا دھیان کہاں ہے؟ دیکھیے کتنا بڑا کٹ لگ گیا ہے آپ کو۔ مہر نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نظریں جھکا دی، مگر مہاب نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام لیا اور نم لہجے میں بولا، کیا راستہ بدل لینے سے محبت کم ہو جاتی ہے؟ اس کی آواز اس وقت بہت سارا درد سموئے ہوئے تھی۔ مہر چاہ کر بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ مہر نے نظریں چرانے سے زیادہ بہتر اس سے نظریں ملا کر مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا تھا، تبھی تو اس کی آنکھوں کو براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، ہاں محبت بھی کم ہو جاتی ہے اور دل بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر مہاب کا دل ایک چھن سے ٹوٹ چکا تھا۔ تو کیا ہماری محبت ختم ہو گئی ہے؟ ہاں شاید، مہاب نے تڑپ کر کہا۔ کیوں مہر، کب اور کیسے ہماری محبت ختم ہوئی؟ میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پابند نہیں ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ سارے سوالات اسی سے کریں جس سے آپ کی شادی ہوئی۔ اتنا کہہ کر مہر نے خود کو اس سے چھڑا لیا، تبھی مہاب نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہیں، پلیز آپ جہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر مہر نے اس سے دوبارہ اپنا بازو چھڑایا اور اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ مہاب ابھی بھی اس کے مڑنے کے انتظار میں ڈیڑھ بنا کھڑا رہا۔ ریان کافی دیر اسے اپنے ضبط آزماتے ہوئے کچن کی دیوار سے چھپ کر ان دونوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ شازیہ بیگم کے کہنے پر مہر کو دیکھنے آیا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کچن میں ایک الگ ہی تماشا اور ایک الگ ہی کہانی اسے سننے کو ملے گی، جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ان دونوں منہ سے اپنی سابقہ محبت کی باتیں سن رہا تھا تو وہ سچ میں شاکڈ ہو چکا تھا، اتنا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ زمین میں دھنسنا کیا ہوتا ہے اسے آج سے ہی معنوں میں پتہ چلا۔ جن دو لوگوں سے اسے اتنا بڑا دھوکہ ملا تھا وہ اس کے اپنے تھے، اور ایک تو اس کی بہن کا شوہر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اچھا دوست بھی، اور دوسرا دھوکہ دینے والی مہر تھی جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کبھی مہر سے اس کی محبت کے بارے میں نہیں جاننا چاہا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کا ماضی کوئی بھی ہو، اس کا حال رہ کر وہ گھڑے مردے اکھاڑنے والے مردوں میں سے نہیں، جو بار بار اپنی بیوی پر طنز کے تیر چلا کر اسے چھلنی کرنا اپنی شایان شان سمجھتا تھا۔ اسے مہر سے بہت محبت تھی اور بھروسہ بھی تھا۔ وہ ایک دن اس سے محبت کرے گی، مگر وہ اپنی محبت کو بھول پائے گی، تبھی تو اس سے محبت کر سکے گی۔ اس کی محبت اگر دن رات اس کی نظروں کے سامنے ہوگی تو وہ کیسے اس سے محبت کر سکے گی؟ یہی سوچ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ یہی بات سوچتے سوچتے اس کی وہ محبت اپنی غیرت کے نیچے جا کر دب چکی تھی، اور اب یہ بات اسے گوارا نہیں تھی کہ اس کی بیوی، اس کی سابقہ محبت اس کی نگاہ کے سامنے رہ کر اسے دھوکہ دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہر خان سے اتنے بڑے دھوکے کا بدلہ لے کر رہے گا، اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ شازیہ بیگم نے کئی بار ملازم کو اسے کھانے پر بلانے بھیجا تھا، مگر وہ سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال گیا تھا۔ مہاب سب کے درمیان بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور گاہے بگاہے مہر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مہر اپنا سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ افشا بھی غائب دماغی سے باتیں کیے جا رہی تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تبھی باتوں کے دوران شازیہ بیگم نے ایک بار پھر مہر سے ریان کے بارے میں دریافت کیا تو، مہر بیٹا، ریان یوں اچانک کیوں غائب ہو گیا؟ میں نے ملازم کو بلانے کے لیے بھیجا، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے سر میں درد ہے۔ تم کھانے سے جلدی فارغ ہو کر ریان کو دیکھ لینا۔ ان کی بات سن کر مہر نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تبھی شازیہ بیگم کو اپنے بیٹے کے لیے فکر مندی دیکھ کر ساتھ صاحب نے مسکراتے ہوئے بولا، شازیہ بیگم اپنے بیٹے کی فکر کرنا چھوڑیے اور بیٹی کی کرے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ افشا کا ولیمہ ہمارے گھر میں ہی ہوگا، پرسوں کے دن، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کی اور بیٹی کا نکاح سادگی سے ہی کر دیا۔ اور ان کی بات سن کر افشا اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی تھی۔ مہاب کو اور مہر کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ تبھی مہاب اپنی حیرت کم کرتے ہوئے بولا، نہیں انکل، ہم ولیمہ بعد میں رکھ لیں گے، ویسے بھی آپ ابھی اپنی کمپنی کا نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس بیچ میں ایسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مہاب ان کی کمپنی کے لیے فکر دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئے تھے۔ تبھی وہ مہاب کی فکر دور کرتے ہوئے بولے تھے، مہاب آپ کمپنی کی فکر نہ کریں، ریان ہے نا، وہ سب کچھ سنبھالے گا، مگر ڈیڈ ابھی کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ افشا بھی مہاب کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولی۔ افشا، مہاب، آپ دونوں بھی چپ رہے، آپ کے ڈیڈ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ شازیہ بیگم نے ان دونوں کو دو ٹوک جواب دیا، پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور لیکن مہاب اندر ہی اندر بیچتاب کھاتا رہ گیا، یہ سوچ کر کہ جہاں آیا تھا کہ 1-2 گھنٹے کے لیے افشا کو اپنے پیرنٹس سے ملانے کے بعد وہ اسے گھر لے کر چلا جائے گا، مگر یہاں افشا کے پیرنٹس کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔
وہ غصے سے زو افشا کو گھورتا رہا اور اپنی جگہ چور بنی بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر کے بعد سب کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا ختم ہوتے ہی مہر اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے اور ریان کے مشترکہ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ریان کو بصورت روم میں آئی تو دیکھا کہ روم میں اس کی ساری چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھی اور اس کے مہنگے ترین کپڑے، جویلری اور تو اور اس کے والدین کی فوٹو فریم بھی۔ اور اس کے نے دیکھا کہ ریان بیڈ کے کنارے پر اپنے سر ہاتھوں میں تھامے جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس ہوئی اور نارمل لہجے میں بولی، پرسوں زو افشا اور مہاب کا ولیمہ ہے مامی۔ وہ آگے بولنے ہی والی تھی کہ ریان نے اپنے لہو ہوتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے سر اٹھا کر دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں اس کا قتل کر دے گا۔ وہ ریان کی ہونہار نظروں سے ایک دم سے خوف زدہ ہو کر رہ گئی اور اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہوئی تو بھی ریان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے قریب ہو کرتے ہوئے زہر خندق لہجے میں بولا، آپ کے خیال میں یہ ریسیپشن نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہو گیا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا نا، ہے نا؟ اس کی بات سن کر وہ اپنے منہ کھولے کھڑی رہی۔ ریان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، جو بھی کہہ رہا ہوں صحیح اور سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا مجھ سے شادی سے پہلے مہاب سے تعلق تھا نا؟ وہ آپ کی اور آپ اس کی پہلی محبت ہے نا؟ ریحان کی بات سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی اور اس وقت جتنا حیران ہوتی کا وہ کم تھا۔ اور یہ بات ریحان کو کیسے پتہ چل گئی؟ کیسے وہ اس کے اور مہاب کے بارے میں جان گیا؟ اور اسی کی بات کو چھپانے کے لیے وہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتی تھی، کہیں وہ اس کے محبت کے بارے میں جان نہ جائے، وہ ان تینوں کی زندگی میں نیا طوفان نہ آ جائے۔ اور یہ بات اس کے مہاب کے زو افشا کے علاوہ کوئی چوتھا شخص نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ کیسے جان گیا؟ وہ ریان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی ریان اسے جھنجھوڑ ڈالا، یوں سر جھکا کر کھڑے رہنے سے اب کوئی تک نہیں بنتی۔ مجھے حقیقت جاننا ہے، پلیز بتاؤ مہر، کیوں آپ نے اور مہاب نے مجھے اور زو افشا کو دھوکہ دیا؟ کیوں ہماری زندگی برباد کر دی؟ اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو مجھے آ کر بتا دیا ہوتا، میں کبھی آپ کا نام نہیں لیتا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ دونوں کا؟ اور کہیں زو افشا سے مہاب کی شادی آپ دونوں کی پلاننگ کا حصہ تو نہیں ہے؟ مہاب نے آپ کے کہنے پر زو افشا سے شادی کیا تو تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے رہ سکیں۔ وہ اس کی الزام پر وہ سر اٹھا کر ریان کو بس دیکھتی رہ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے اور مہاب کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے۔ اسے یوں خود کو گھورتا پا کر ریان نے اسے دوبارہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مہر بتاؤ مجھے، جو کہہ رہا ہوں سچ ہے نا؟ آپ کی دونوں کی پلاننگ سے یہ شادی ہوئی ہے نا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے ہی میری پیٹھ میں چھرا کھونپ رہے ہیں۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی کے ساتھ اتنا سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں کیسے اتنا بے خبر ہو سکتا ہوں؟ شاید یہ تمہاری محبت کا خمار تھا جو اپنے آپ ہی بھلا گیا، اور ابھی جا کر سب کو آپ کی سچائی بتاتا ہوں تاکہ گھر کے تمام افراد آپ دونوں کی گھٹیا سچائی کو پتہ چل جائے۔ اتنا کہہ کر اس نے مہر کو جھٹکے سے چھوڑ دیا اور مہر کے سن ہوتے وجود کو ایک دم سے ہلچل ہوئی تو اس نے ریان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ہاتھ تھامے دیکھ کر ریحان نے حیرت سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا تو دوبارہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی اور بولی، پلیز آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں مگر کسی کو بھی مہاب کے اور میرے تعلق کے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا کہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے مہاب سب کی نظروں میں گر جائیں، وہ سب بہت اچھے ہیں، پلیز انہیں آپ کچھ نہ کہیں۔ اس کے منہ سے اپنی بہن کے شوہر کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر وہ مزید طیش میں آ گیا تھا۔ تبھی تو اس کے قریب آیا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لے کر دبوچتے ہوئے بولا، اچھا مہاب کی اتنی فکر ہے، اور جو میں کب سے آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہا اور اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، وہ کب سے سب کیا بھاڑ میں، واہ مہران کیا صلہ دیا ہے میری محبت کا، بہت برداشت کر لیا میں نے مگر اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جا رہا ہوں سب کو آپ دونوں کی حقیقت بتانے، پلیز ایسا نہ کریں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ریان سے اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے مگر وہ اس کا اتنا بڑا دھوکہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے روک گیا اور بولا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کے بارے میں وہ سن کر بجھا کر رہ گئی تھی، تبھی تو گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ اور شرط تمہیں اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ مجھے اس شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ریان کی بات اسے بری نہیں لگی تھی، اسے جتنی نفرت محسوس کر رہا تھا اسے کہیں زیادہ نفرت وہ اس سے کرتی تھی۔ تبھی تو وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، اور پھر میں بھی زبردستی کسی کی زندگی میں رہنا پسند نہیں کرتی، مجھے تو شاید آپ سے شادی کرنے سے پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر میں اس وقت یہ قدم اٹھا لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی مگر مجھے آپ آزاد کر دیں تاکہ میں کھل کر اپنی زندگی گزار سکوں۔ اس کی باتیں سن کر ریان کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا ہاتھ
مہر پر اٹھ گیا۔ مہر کے نازک سے گال پر جب اس کے سخت ہاتھ کا تماچا پڑا تو وہ اپنی جگہ دہل کر رہ گئی۔ کچھ پل تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی ریان دھاڑتے ہوئے بولا، سوچنا بھی مت کہ آپ کو مجھ سے الگ ہو سکتی ہیں۔ اگر پہلے مجھے آپ کے گھٹیا ارادے کے بارے میں نہ پتا ہوتا تو وہ الگ بات تھی، میں آپ کو چھوڑ دیتا نہیں بلکہ چھوڑنے والا تھا۔ روم سے نکلنے سے پہلے آپ سے کہا بھی تھا، مگر آپ کو اب آزاد کر کے اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ آپ عمر بھر میرے نام کے ساتھ جڑی رہیں گی، لیکن اب آپ کو وہ عزت اور مقام نہیں دے پاؤں گا جو ایک بیوی ڈیزرو کرتی ہے۔ اس گھر سے جانے کی تیاری کر لیں، زوبشا کے ولیمے کے بعد آپ کی اس گھر سے رخصتی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کو دھکا دے کر جانے لگا تو وہ ریان کے راستے میں دوبارہ حائل ہو گئی اور بولی، میں آپ سے الگ ہو کر رہوں گی، چاہیے اس کے لیے مجھے بدنام ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ ایک انچاہے رشتے کا بوجھ سہنے سے بہتر ہے کہ اس وقت رہتے ہوئے ختم کر دیا جائے، اور میں نے تو آپ سے کوئی تعلق جوڑا ہی نہیں جس کو ختم کرتے وقت مجھے افسوس ہوا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بھی کوئی مشکل ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جب مجھے چھوڑ دیں گے تو میں زوبشا مہاب آپ کی زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ ریان نے اسے نفرت سے گھورا اور پھر اسے دوبارہ اپنے راستے میں دھکیلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مہر اس کو دھکا دینے پر زمین پر گر گئی اور پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ زوبشا اپنے پورے گھر میں گھومتے ہوئے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ اس کا وائٹ ہاؤس، جہاں پر اس کی ہر چیز اس کو عزیز تھی، جس گھر میں ہر چیز میں وائٹ کلر شامل تھا۔ بڑا سا ہال جس کی سجاوٹ ہر چیز، شو پیس، کارپیٹ، صوفہ سیٹ، پینٹنگز، والز، کلاک، ہر چیز پر سفید رنگ شامل تھا جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اور اس کے بعد امریکن کچن اور ڈائننگ ہال، پھر اوپر کے فلور کا کام روم اور شازیہ بیگم اور سعد صاحب کا روم۔ اس کے رومز کے بعد بہت سارے رومز تھے جو مہمان کی آمد پر کھولے جاتے تھے۔ ویسے تو سعد صاحب کے نزدیکی رشتہ دار بہت کم تھے اور دور دراز کے رشتہ دار بھی بہت کم آیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر والے پورشن میں ریان کا روم تھا۔ ریان زیادہ شور و غل پسند نہیں تھا، اس لیے اس کا روم سب سے اوپر کے پورشن میں بنایا گیا تھا۔ گھر میں ریان کا روم ہی سب سے زیادہ یونیک تھا اور اس کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ زوبشا جب اس کے روم کو دیکھا کرتی تو وہ کہتی، ماں مجھے بھائی کے روم کی طرح روم چاہیے، ایک دم پرسکون جگہ پر جہاں کسی قسم کا شور سنائی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے روم کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر ریان اسے چڑھانے کے لیے کہتا تھا، نہیں مام، زوبشا کا روم میرے روم کے پاس نہیں بن سکتا کیونکہ تمہیں ہمیشہ یہی نہیں رہنا، تم تو اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ گی۔ ریان کی بات سن کر وہ بہت چڑھایا کرتی تھی، منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ جاتی تھی، مگر ریان اسے منانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا۔ پھر کہیں جا کر وہ ریان سے باتیں کرتی اور مہر دور بیٹھے ان دونوں کے جھگڑے دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ پرانی باتیں سوچ کر وہ اب دیدہ ہو گئی تھی اور اسی خیال میں اسے دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ اسے اپنے روم میں جانا ہے جہاں پر مہاب پہلے ہی جا چکا تھا۔ مہاب کے ساتھ روم شیئر کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ علیحدہ روم میں سوتی تو اس کے گھر والوں کو ان کے رشتے پر شک ہو جاتا، اس لیے سب کے سوالات سے بچنے کے لیے وہ اپنے روم میں آ گئی۔ مہاب پہلے ہی اس کے روم پر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور مہاب کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ مہاب الجھی ہوئی سی زوبشا کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، تبھی تو انجان بن کر دوبارہ موبائل میں لا گیا اور زوبشا نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہہ ہی دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور میرا بیڈ روم، آپ نکلیں یہاں سے۔ اس کی بات سن کر مہاب نے سنی انسنی کر دیا، جس سے وہ اور بھی غصے میں آ گئی تھی، اور اس نے اپنے انداز کے اندر کے مہاب کے ہوپ کو ایک طرف رکھ کر پہلے والی بولڈ زوبشا بن کر اس کے سر پر مسلط ہو گئی۔ مسٹر مہاب غزنوی، میں کچھ کہہ رہی ہوں آپ سے، اٹھیے یہاں سے اور میرے بیڈ روم سے۔ مہاب اس کے تیور دیکھ کر حیران ہو گیا اور اپنی جگہ پر سے اٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ غصے سے زوبشا کے پاس آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ جس تیور سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اسے دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنے دھیمے لہجے میں اس سے بات کرے گا۔ اسے دھیمے لہجے میں بات کرتا دیکھ کر زوبشا بھی دھیمے لہجے میں بولی، وہ بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، اب تو آپ میرے بیڈ سے اٹھ گئے ہیں نا، اب کوئی ایشو نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر مہاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا، اور اسے ایسا کرنے پر زوبشا کا سر اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے مہاب کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے مہاب نے کہا، کیا بات ہے، آج تو آپ کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ زوبشا اس کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے گھر میں ہر کوئی شیر ہوتا ہے اور میں بھی ہوں، آپ میرے راستے میں سے ہٹے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اور اس کی پہلی والی بات سن کر مہاب ہنستے ہوئے بولا، اوہ اچھا، اب آئی میری بات سمجھ میں، واہ کیا بات ہے، کافی اعتماد آ گیا ہے آپ میں، وہ بھی محض ایک ہی گھنٹے میں۔ کہیں ولیمے کا پلان آپ کا تو نہیں؟ آپ ہی نے گھر جانے سے بچنے کے لیے اپنے ڈیڈ سے کہا ہوگا کہ ولیمہ آپ رکھ دیں۔ اور اس کی بے تکی بات سن کر وہ آپس سے باہر ہو گئی تھی۔
جی نہیں، مجھے ولیمہ رکھنے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی پیٹھ پیچھے میں کوئی پلان بناتی ہوں۔ مجھے جو بھی کرنا ہوتا ہے میں وہ سامنے ہی کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اس کی جگہ اب مہاب کھڑا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کہاں سوئے۔ تبھی مہاب اس کے برابر میں جا کر لیٹ گیا اور اسے اپنی نہایت ہی قریب لیٹا دیکھ کر وہ اپنی ہی جگہ سے اٹھی اور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، کیا مصیبت ہے، آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ اور اس کی بات سن کر مہاب نے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور شرارت سے بولا، تو پھر میں نے کہاں سونا ہے، بتا دو مجھے، میں کیوں نہیں سو سکتا یہاں؟ کیوں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا مجھ سے؟ زوبشا نے اس کا شرارتی لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بولی، مجھے اور ڈر، وہ بھی آپ سے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا اور مجھے اس طرح کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ اٹھے میرے بیڈ سے ورنہ میں۔ اب وہ مہاب کو انگلی سے دکھا کر وان دیکھ گئی۔ مہاب کو بھی اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی تو اچانک اس کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ غصے سے زوبشا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کھینچنے سے وہ بری طرح مہاب کے سینے سے ٹکرائی تھی اور ایک پل کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ خود پر قابو پا لیا تھا۔ مہاب نے اس کی خوبصورت سی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور دھاڑتے ہوئے کہا تھا، ورنہ کہ آگے بھی تو کچھ بولیں، ورنہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ آپ میرا سر توڑنا پسند کریں گی یا مجھے روم سے نکال دیں گی؟ اسے مہاب کی نیلی آنکھیں بہت بے چین کر رہی تھی، اوپر سے اس کی گرم گرم سانسوں کی تپش جو اندر تک جھلسا رہی تھی وہ اسے پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی تو ایک دم دھیمے لہجے میں بولی، ورنہ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں اٹھیں گے تو میں صوفے پر سو جاؤں گی اور آپ یہیں سو جائیں۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر مہاب کے غصے میں بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے جان بوجھ کر سخت لہجے میں بولا، اوہ اچھا، تو آپ صوفے پر جا کر سوئیں گی، کہیں دوسری جگہ سونے کی ضرورت نہیں، آپ بھی یہیں سوئیں گی اور میں بھی؟ سمجھی آپ؟ اس کے سخت لہجے میں زوبشا پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور وہ پھر بھی جارحانہ لہجے میں بولی تھی، آپ اپنے گھر میں مجھے ایک اندھیرے میں بدنما کمرے میں سلا سکتی ہیں، لیکن اور میرے گھر میں آ کر میرے ہی روم میں میرے بیڈ پر سونا چاہتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے، کیا کہنا آپ کا، یہ پہلا اور آخری احسان ہے آپ کا۔ اور آپ زوبشا لغاری کا آئندہ مجھ پر کوئی توقع مت رکھنا۔ کہ اس کی بات سن کر مہاب کچھ سوچتے ہوئے بولا، اچھا آپ کو اس روم میں سونے سے پرابلم ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنے روم میں سونے دوں گا، مجھے کسی احسان لینے کی عادت نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ساری تیاری کرنے میں بہت محنت لگی تھی، مجھے لگا آج رات آپ وہیں گزارے گی، لیکن آپ کے ڈیڈ نے سارا پلان فلاپ کر دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اور بھی بہت سارے مواقع فراہم ہوں گے، بدلہ لینا۔ اتنا کہہ کر وہ زوبشا کا ہاتھ چھڑا کر اپنی جگہ پر کروٹ بدل کر سو گیا تو زوبشا کچھ دیر تک اسے گھورتی رہی اور پھر بھی وہ احتجاجاً بڑھتے ہوئے دونوں کے درمیان کشن کی دیوار بنا کر سو گئی تھی۔ مہر کو صبح جلدی جاگنے کی عادت تھی، وہ لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے لان کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی مہاب اس کے پیچھے چلا آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، مہر خیر تو ہے، اتنی صبح کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ وہ مہاب کی آواز پر اپنی پشت پر سن کر حیران ہو گئی تھی۔ تبھی تو ایک منٹ کے لیے اس کی طرف پلٹی اور پھر بے دردی سے بولی، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں کسی کا بھی انتظار کروں؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سب کچھ کہنے والے اور پوچھنے والے؟ مہر کی بات سن کر وہ بری طرح تڑپ گیا۔ تبھی غصے سے اپنے پنجے مہر کے بازوں میں گاڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور سختی سے بولا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ مہر کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں کر رہی ہو آپ میرے ساتھ ایسا؟ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں نے زوبشا سے شادی کی ہے، مگر میرا زوبشا سے شادی کرنے کا ایک واحد مقصد تھا کہ میں آپ کے قریب رہ سکوں اور ہمیں جدا کرنے والی کوئی دن رات اذیت دے سکوں۔ اور اس کی بات سن کر مہر نے اپنے آئے ہوئے آنسوں کو اندر ہی دھکیل دیا اور بے دردی سے بولی، واہ کیا بات ہے، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیجیے، میں اب آپ سے محبت نہیں کرتی اور میرے راستے میں میری منزل بدل چکی ہے، آپ پلیز ہو سکے تو زوبشا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بات سن کر مہاب تڑپ اٹھا تھا، تبھی تو اس کے بازوؤں میں اپنے ہاتھ اور سختی سے گاڑ دیا اور بولا، میں آپ کو نہیں بھول سکتا اور نہ ہی آپ کو خود بھولنے دے سکتا ہوں۔ مہر نے اپنے بازو پر جمے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا اور اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ ریان جاگنگ کرنے کی خاطر باہر جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی تھی اور اس کے قدموں کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی۔ انہیں اس طرح دیکھ کر کسی کو بھی ایسا گمان ہوتا کہ وہ ان دونوں کے درمیان رومانس چل رہا ہے۔ اسے بھی یہی لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ ایک پل میں ساری دنیا بیگانی سی لگی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اپنی نظروں کو عطا میں لاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہاب کی پشت ریان کی طرف تھی اور اسے دیکھ نہیں پایا تھا، مگر مہر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مہر ایک دم اس کا خوف طاری ہو گیا تھا اور اس نے اپنے بازو پر سے مہاب کا ہاتھ ہٹا دیا اور سخت لہجے میں بولی، مسٹر وہاب میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ میرا
میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کون ہیں، اور اب ہٹے میرے راستے سے، مجھے جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آپ کو مہاب سے چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی، اور مہاب اس کے اس طرح سے برتاؤ سے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ دکھی بھی ہو گیا تھا۔ اسے مہر کے رویے نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ وہ بہت سست روی سے چلتے ہوئے اپنے اور زوبشا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ریان کی نظروں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ جاگنگ کے لیے ہمیشہ پارک میں جایا کرتا تھا، مگر آج وہ بے دھیانی میں روڈ پر نکل آیا تھا، اور ایک بار پھر وہ اپنے اور مہر کے ٹوٹتے ہوئے رشتے کے بارے میں سوچنے لگا، اور اسے اس وقت مہر سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی بہن کے شوہر کے ساتھ محبت کر سکتی تھی؟ پہلے کی بات الگ تھی، مگر آج اس نے جو دیکھا اس سے تو اس کے دل کی مزید شک پیدا ہو گیا تھا، اور مہر اور مہاب کا دل ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتا ہے، ایک دوسرے کی آرزو کرتا ہے۔ وہ چاہتا بھی تو ابھی مہر پر 2 لفظ بھیج کر اسے فارغ کر دیتا، مگر یہ دل کا معاملہ تھا، اور دل نہ ہی اسے چھوڑنے پر آمادہ تھا اور نہ ہی اپنانے پر۔ تبھی اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بیچ کا راستہ چنا تھا، اور نہ ہی اسے چھوڑے گا اور نہ ہی اسے اپنائے گا، بس اسے اپنی محبت کی توہین کرنے کی سزا دیتا رہے گا۔ مہر کے اپنے بارے میں سوچتے سوچتے بہت آگے نکل گیا تھا، اور اسے اپنے اعتراف کا علم ہی نہیں رہا۔ اسے ہوش تو تب آیا تھا جب اس کے کانوں میں کاروں کا ہارن پڑا، اور ہوش میں آ کر اپنے اعتراف میں دیکھنے لگا جہاں پر کار اور بائک کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ انہی قدموں میں واپس گھر کی طرف مڑ گیا تھا۔ ولیمہ بہت بڑے پیمانے پر ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ ہوٹل کو وائٹ اور ریڈ کلر کے گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ دولہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت اسٹیج بنایا گیا تھا۔ شہر کے معزز ہستیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ سب کچھ بہت مکمل لگ رہا تھا۔ تبھی شازیہ بیگم کو مہر کا خیال آیا تو وہ ریان کے پاس گئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ریان نے براؤن کلر کا بلیزر پہن رکھا ہوا ہے، اور اس میں کسی اور ہی دیس کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے ریان سے کہا، ماشاءاللہ میرا بیٹا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پھر بھی اور کچھ ادھورے سے لگ رہے ہو۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مطلب میں نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ریان کے سوال پر شازیہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی ناسمجھی پر دل کھول کر مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا شادی شدہ مرد ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ جاؤ جلدی سے گھر جا کر مہر کو لے آؤ۔ مہر کا ذکر سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بولا، ماں وہ ابھی آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ شازیہ بیگم اس کی بات کو رد کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا تم جاؤ اور ابھی اس کو ساتھ جلدی سے لے کر آؤ۔ مہر کا ذکر سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، اور اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے، ماں وہ ابھی آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ شازیہ بیگم اس کی بات کو رد کرتے ہوئے بولی، ریان مہر میرے ساتھ ہی آنے والی تھی، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ اسے تمہیں لینے کے لیے بھیجتی ہوں، مگر میں مہمانوں میں مصروف ہوگی اور مہر کو بھول گئی۔ آپ کو دیکھ کر یاد آیا، اور پلیز آپ جلدی سے جا کر مہر کو لے آئیں۔ یہاں پر سبھی مجھ سے میری بہو کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ شازیہ بیگم کی بات سن کر اندر ہی اندر پیچتاب کھاتا مگر انہیں دکھانے کے لیے جبرن مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ایک دم غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی، غصے میں اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، اور اسے علم تھا مہر روم میں ہوگی۔ تبھی وہ سیدھے روم میں چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ مہر آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے کان میں ایئر رنگ ڈال رہی تھی۔ اس کے لیے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے، اور مہر نے براؤن کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی، اس پر سلیو لیس بلاؤز جس کا گلا کافی گہرا تھا، اور دیکھ کر ریان کا خون کھولنے لگا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھا اور آئینے میں نظر آتے ہوئے اس کی عکس کو دیکھا۔ مہر نے سیدھی مانگ پر بالوں کو بہت اچھی طرح سیٹ کیا تھا، اور اس کی پونی بنا کر اپنی پشت پر چھوڑ دیا۔ خوبصورت آنکھوں کو میک اپ سے اور بھی زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اور ہونٹوں پر براؤن کلر کی لپسٹک، کانوں میں بڑے جھمکے، اور ساڑی کے پلو کو ہاتھ میں لے کر پوری طرح تیار تھی، اور اپنی ہی دھن میں تھی کہ اس کی نظر ریان پر نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں پائی۔ ریان لمبے لمبے ڈھاک بھرتے ہوئے اس کے پاس گیا، اور اس کے بال اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا، یہ ساز سنگار کس کے لیے ہے محترمہ؟ جس کو جانے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، وہ تو کسی اور کا ہو چکا ہے۔ ریان کی بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ ریان کے ایسے الزامات اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ تبھی وہ تڑپ کر بولی، یہ ساز سنگار کسی کور کو رجھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سطحی سوچ کا قصور ہے، اور آپ کے خوبصورت آبشار جیسے بال ابھی بھی ریان کے ہاتھوں میں تھے اور آپ پوری طرح خراب ہو چکے تھے۔ مہر اتنے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اپنا آپ ریان سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ریان نے اسے نہیں چھوڑا۔ ریان نے اب اس کی کمر کے گرد اپنے بازو خائل کر دیے، اور اس کے جانے کے سارے راستے مسدود کرتے ہوئے کہا، مہر ہان ابھی کے ابھی یہ کپڑے اتار دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس نے مہر کے چہرے کو دبوچ لیا، اور اس کے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ کو بے دردی سے اپنے ہاتھ سے پوچھ دیا، اور اس نے مہر کی آنکھوں کے میک اپ کو اپنے ہاتھ سے رگڑ ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہونٹوں پر سجی سرخی کو بے دردی سے پونچھ ڈالا، اور اس نے مہر کو دھکا دیا، اور مہر دور جا کر گری، جس سے اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے جا ٹکرایا، اور اس کے ماتھے پر بہت گہرا گھاؤ آ گیا تھا۔ اتنا کہ بس
خون نکلنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھی اور آئینے میں اپنا حلیہ دیکھنے لگی جو اب ناقابل دید ہو چکا تھا۔ پورا کاجل چہرے پر پھیل کر اس کے خوبصورت چہرے کو بہت بدنما بنا رہا تھا۔ لپسٹک الگ پھیل چکی تھی۔ اپنے بے مول ہوا دیکھ کر مہر وہیں بیٹھ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رونے میں اسے ہوش بھی نہیں رہا کہ اس کا موبائل کب سے بج رہا۔ ہوش میں آیا تب اسے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اس نے بند دروازے سے ہی آواز دیتے ہوئے کہا، کون ہے؟ اس کی آواز پر ملازمہ نے دھیمے لہجے میں کہا، چھوٹی بیگم، بڑی بیگم کے بہت فون آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ فوراً ولیمے کے لیے ہال میں پہنچے ورنہ خود آپ کو لینے آ جائیں گی۔ شازیہ بیگم کی جہاں آنے کی خبر سنتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس نے نارمل لہجے میں کہا،